अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह इस नए पेज को स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था जो एक आयत स्टार्ट की थी वयस्तफ्तूनका। उसमें सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतों के बारे में फ़तवा तलब किया था। उस आयत के बाद आज की भी आयतें अगर आप देखें तो जो आपकी फैमिली मैटर्स होते हैं, आपकी मियाँ बीवी के जो रिश्ते हैं, उन्हीं से रिलेटेड आज की भी आयतें हैं। इंशाल्लाह उनको देखते हैं। और आपको याद है पहले हम सूरह निसा में पढ़ चुके हैं कि जब मर्दों को औरतों की तरफ से नुशूज़ का जब अगर ख़तरा हो, अगर उन्हें डर हो कि औरतें बदतमीज़ी कर रही हैं, नुशूज़ का हमने डिटेल से देखा था। आज वही नुशूज़ अगर औरतों को उनके शौहरों की जानिब से हो तो उस सूरत में क्या करना है उसके बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा बताया जाएगा कि अगर तलाक़ हो जाती है, रास्ते अलग हो जाते हैं, उसका सिनेरियो भी इंशाल्लाह आज हम अपनी आयतों में देखेंगे। आयत शुरू हो रही है व इन से, इन और अगर। और आप देखें इम्राअतुन जो है वो चूँकि हमज़ातुल वस्ल से स्टार्ट हो रहा है, तो हमज़ातुल वस्ल आपको पता है जब हम जोड़ के पढ़ते हैं तो उसको नहीं पढ़ा जाता, तो एक साकिन आ गया है और नून का साकिन, दोनों को पढ़ना मुश्किल था, इसलिए इल्तक़ाए साकिनैन के रूल के मुताबिक नून को ज़ेर दे के आगे जोड़ा जा रहा है। व इनिम्राअतुन ख़ाफ़त, अगर औरत को, यानी मियाँ बीवी में जो औरत है, बीवी है, अगर उसे डर है, ठीक है, उसे अगर डर है, मिम बालिहा, बाल कहते हैं शौहर को, हा उसकी, यानी कि उस औरत के शौहर से अगर उसे डर है, किस चीज़ का डर है? दो चीज़ों का डर, एक है नुशूज़न औ इअरादन। ठीक है, नुशूज़न हमें पता है कि किसी किस्म की जो एब्यूज़ होता है उसमें वो भी आ जाता है। इसमें मतलब अक्खड़पन है, शौहर बहुत ज़्यादा लड़ाकू है, झगड़ालू है, मार पीट करता है, या बहुत ज़्यादा एब्यूसिव उसकी नेचर है। अगर औरत डरती है अपने शौहर की तरफ से, नुशूज़ की तरफ से, यानी कि अगर वो कोई ऐसी बात, किसी ऐसी सिचुएशन में है कि उसको अपने शौहर की तरफ से बहुत ज़्यादा एब्यूज़ का डर है, या फिर इअरादन, इअराद कहते हैं कि बिल्कुल इग्नोर करना। अब एक सिनेरियो अगर आप ले लें, मियाँ बीवी है, मियाँ दूसरी शादी करना चाह रहा है या वो कर चुका है, और पहली जो बीवी है उसको लग रहा है कि अब उसका शौहर उसे सही तरह से टाइम नहीं दे रहा, या उसको इग्नोर कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा एब्यूसिव हो गया है, बहुत ज़्यादा मतलब बदलिहाज हो गया है। नुशूज़न व इअरादन, यहाँ दो वर्ड्स आए हैं। अगर किसी भी औरत को, इनिम्राअतुन ख़ाफ़त, ख़ौफ़ा मुज़क्कर के लिए होता है और ख़ाफ़त मुअन्नस का सीगा है, तो औरत अगर डरे अपने शौहर से नुशूज़ और इअराद के लिहाज से, ठीक है, तो दो चीज़ों के मामले में अगर वो अपने शौहर से डरती है तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुल्हन। क्या मतलब है इसका? तो नहीं है कोई हर्ज, गुनाह या नहीं है कोई गुनाह, या नहीं है कोई हर्ज, अलैहिमा, हिमा कहते हैं दोनों को, उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है, अन युस्लिहा, अगर वो दोनों सुलह करें, बैनहुमा, अन युस्लिहा बैनहुमा सुलह, अगर दोनों के दरमियान सुलह हो जाए, बहुत अच्छी सुलह, यानी कि युस्लिखानी था, युस्लिखानी का नून यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, अन है, अन की वजह से युस्लिखानी का नून ड्रॉप हुआ है, तो युस्लिखा आ रहा है, यानी कि उन दोनों का, अगर वो दोनों सुलह कर लें, बैनहुमा, आपस में, यानी दोनों के दरमियान अगर सुलह कर लें, सुलहन, कोई एक सुलह, यानी कि रिकन्सिलिएशन कर लें, कोई मामलात आपस में तय कर लें, क्योंकि देखिए नुशूज़ भी अच्छा नहीं है, एराज़ भी अच्छा नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन हो तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब करने की बजाय अगर दोनों ही कोई एक बात पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, एक चीज़ पे, एक
بات پہ ریکنسیلیشن کر لیں کہ عورت اپنی طرف سے کوئی ایک حق چھوڑ دے یا مرد اپنی طرف سے ایک صلح کی کوئی آپشن پیش کرے، تو ان دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ یہ دونوں کر لیں، کیونکہ صلح کیوں؟ الصلح خیر، اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بھی بتائی، کیونکہ صلح جو ہے ریکنسیلیشن ہے، اس میں بہت خیر ہے، اس میں بہت بھلائی ہے۔ اسی صلح میں یہ چیز بھی آتا ہے کہ آپ آرام سے اگر اپنی راہیں علیحدہ بھی کرنا چاہیں تو بھی آپ دونوں باہم مشورے سے، باہم طریقے سے، باہم ایک دوسرے کے ساتھ ریکنسیلیٹ کرتے ہوئے اس نتیجے پہ بھی پہنچ سکتے ہیں، لیکن معاملہ خراب نہیں کرنا، کیونکہ سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے کہ انہی چیزوں میں نہ شوہر کی طرف سے اگر زیادتی ہو رہی ہو تو بیوی بہت زیادہ گھٹ رہی ہوتی ہے اپنی زندگی بالکل خاموشی سے، یا بہت وہ خود لڑاکی بن جاتی ہے، بہت لڑائی کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ دونوں مل کے یا کوئی ایک حکم بنا کے آپس میں فیصلہ کرا لیں، تو آپس کے درمیان، دونوں کے درمیان اگر صلح کر لی جائے، کسی بھی ریکنسیلیشن کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ دے رہے ہیں کہ اس معاملے کو دونوں مل کے صلح کی طرف لے کے جائیں، کیونکہ والصلح خیر، والصلح الصلح ہے، ال کا جو ہے لام یہاں پہ صاد چونکہ شمسی لیٹر ہے تو یہاں پہ واو کو ڈائریکٹلی صاد سے جوڑا جائے گا، والصلح، والصلح خیر، کہ صلح جو ہے، ریکنسیلیشن جو ہے، آپس کے درمیان کوئی کمپرومائز اگر کر لیا جاتا ہے وہ بہتر ہے، خیرن، ٹھیک ہے، وہ بہت بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسِ، انفس جو ہے نا، انفس نفس کی جمع ہے انفس، احضرت الانفس، یعنی کہ جو نفس ہے وہ مائل ہوتی ہے یا حاضر، مطلب اس پہ حاضر ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ تیار ہوتا ہے ہر وقت کس چیز کے لیے؟ الشح، ایک ورڈ آ رہا ہے الشح، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اس ورڈ کو بہت اچھے سے، یہ ایک نئی ٹرم ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ نفس بہت جلدی شح پر مائل ہو جاتا ہے، شح کی طرف لپکتا ہے، یعنی کہ شح کیا ہے؟ شح میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں گریڈ بھی آ جاتا ہے اور اس میں بخل بھی آ جاتا ہے۔ جب دو میاں بیوی کے درمیان کسی بھی سلسلے میں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، صلح کی نوبت نہیں آ رہی، تو کیا ہوتا ہے کہ نفس جو ہے وہ شح کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ شح میں یہ ہے کہ وہ بخل کرنے لگتا ہے کہ میں کیوں کروں، میں ہی کیوں ساری سیکریفائز کروں، میں ہی کیوں سارا کچھ برداشت کروں، اور گریڈ میں یہ آ جاتا ہے کہ میں ایسا اس کے ساتھ کیوں کروں، یعنی کہ میں اس کو یہ کیوں دوں، اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو مجھے یہ بھی دینا پڑے گا، تو گریڈ آ جاتی ہے نا۔ تو کوئی دو چیزیں ہیں جو ان دونوں کو شح کہا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نفس جو ہے بہت جلدی شح کی طرف مائل ہو جاتا ہے، خصوصاً ایسے جو سچویشنز ہوتی ہیں اس میں شح کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا حل بتا رہے ہیں، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان سے کام لو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تو بے شک اللہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کو خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو احسان اور تقوی کی بات ہوئی، آپ کو میاں بیوی دونوں کو ایسے معاملات میں بہت زیادہ احسان اور اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملات کرنے چاہیے۔ اگر صلح کی گنجائش ہے تو صلح کرنی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ نفس جو ہے صلح کی بجائے شح پر بھی مائل ہو جاتا ہے بہت جلدی، اور شح جو ہے وہ اور زیادتی کریٹ کرے گا۔ اگر آپ یہ سوچنا شروع ہو جائیں کہ میں ہی کیوں، آخر میں ہی کیوں، چاہے وہ بخل کی وجہ سے ہو، چاہے گریڈ کی وجہ سے ہو، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، انسان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں یہ دو کیفیات، کہ یا تو وہ بہت گریڈی ہو جاتا ہے یا وہ بہت بخیل ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں دینے کے لیے، نہ اپنی طرف سے کوئی سیکریفائز کرنا نہیں چاہتا یا اپنی طرف سے کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرنا چاہتا۔ ایسے معاملات میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ٹھیک ہے، اس کو ایک ساتھ یاد رکھنا ہے، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔
تو اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. اگر تم احسان کے ساتھ معاملات کو طے کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملات کو طے کرتے ہو، تو بے شک اللہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، عمل ہے نا، بما تعملون خبیرا، تو ہے، کانا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو اس سے خوب جاننے والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ایک اور حقیقت بیان کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے ہم نے سورہ نساء کے ہی شروع میں ہم نے وہ حکم پڑھا کہ تم 2 3 یا 4 عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو، ہے نا، جس کو ایک شرعی عذر بنا کے ہر مرد جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں حکم ہے انسان 2 3 4 شادیاں کر سکتا ہے. اللہ یہاں حقیقت بھی بتا رہے ہیں، وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، یہ تمہاری استطاعت میں ہے ہی نہیں، ہرگز تمہاری استطاعت اس چیز کی ہے ہی نہیں کہ ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عدل کرو اپنی عورتوں کے درمیان. یعنی کہ 2 3 4 تمہاری بیویاں ہیں، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا، تمہاری استطاعت ہی نہیں ہے کہ تم سب کے درمیان عدل کرو. ٹھیک ہے، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا چاہے تم کتنا ہی چاہو، کتنا تمہارا دل ہے، کتنے ہی تم حریص کیوں نہ ہو اس چیز کے، کہ کتنا تم تہیا کر لو کہ میں نے ہر ایک کے ساتھ عدل کرنا ہے، ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے، تم ایسا کر ہی نہیں سکتے. بہت بڑی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی مرد جو کہ جب زیادہ شادیاں کرتا ہے، 2 3 4 بیویاں ہوتی ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ عدل کر سکے. ہر عورت کے ساتھ عدل کرنا استطاعت میں ہی نہیں ہے. بہت کلیئر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کتنا ہی تم حریص کیوں نہ ہو، کتنا تمہارا دل نہ کر رہا ہو کہ میں نے عدل کرنا ہے، سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا ہے، تم کر ہی نہیں سکتے کتنا ہی تم چاہو. تو اس صورت میں تم نے کیا کرنا ہے، فَلَا تَمِيلُوا کل المیلی، سارا کا سارا میلان ہوتا ہے نا، کسی کی طرف جھکاؤ، کسی کی طرف آپ کا ایک طرف کو جھکاؤ، کسی کی طرف زیادہ جھک جانا، اتنا نہ ہو. فلا تمیلو، تو تم کسی کی طرف اتنا نہ جھک جاؤ، اتنا نہ مائل ہو جاؤ. کل المیلی کا مطلب ہے سارا کا سارا جھکاؤ کسی ایک کی طرف تم نہ کرو کہ کیا ہو، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. المعلقہ مؤنث کا ٹرم ہے، یعنی کہ ہینگنگ، کوئی چیز، کوئی عورت جو لٹک رہی ہے. یعنی کہ ایک یہاں پہ ایکسپریشن بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اس کو لٹکتا ہوا بھی ہینگنگ نہ چھوڑ دو. کیا مطلب ہے اس کا، کہ تم اس کو یعنی کہ تم بالکل نہ اس سے تم طلاق دے رہے ہو اور نہ تم اس کے حقوق پورے کر رہے ہو، اور وہ تمہارے انتظار میں، بس انتظار میں لگی ہوئی ہے، کر رہی ہے، اور معلق ہے، کچھ بھی نہیں کر پا رہی اور معلق ہے ایک طرح سے. تو کل معلقہ یہاں پہ ایک ٹرم یوز ہوئی ہے، فَتَذَرُوهَا، کہ تم اس کو چھوڑ دو ایسے کہ وہ معلق ہو جائے. فلا تمیلو، تو منع کیا جا رہا ہے کہ کسی کی طرف تمہارا جھکاؤ اتنا نہ ہو جائے کہ تم چھوڑ دو اسے ہینگنگ، معلق، کہ تم اس کو معلق چھوڑ دو. فلا تمیلو کل المیلی فتذروها، کہ تم چھوڑ دو اسے، یعنی اس عورت کو جو دوسری عورت ہے. ایک طرف تمہارا جھکاؤ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس دوسری عورت جو ہے وہ ایک طرح سے ہینگنگ ہو گئی ہے. ایسا بھی نہیں کرنا. کیوں ایسا سچویشن ایسے تب آ سکتی ہے کیونکہ تمہاری استطاعت ہی نہیں ہے کہ تم سب کے ساتھ عدل کر سکو. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ 4 بیویاں ہیں تو ایک بیوی زیادہ اچھی لگتی ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ اسی بیوی کی طرف سارا جھکاؤ ہو جائے کہ باقی ساری جو 3 اور بیویاں ہیں وہ بس انتظار ہی کرتی رہیں، معلق رہیں. تو ایسا نہیں کرنا. یہ تم کر لو بے شک کہ تم سب کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے، چاہے تم جتنا مرضی چاہو، تو کم از کم یہ کر لو کہ اتنا جھکاؤ ایک طرف نہ ہو جائے کہ دوسری لٹکتی رہ جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ دوسری بس انتظاری میں ہی لگی رہے. وَإِن تُصْلِحُوا، وہاں تھا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، یہاں پہ ہے وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا. یہاں پہ تقویٰ دونوں جگہ پہ ہے، لیکن وہاں پہ احسان کا تھا، یہاں پہ ہے اگر تم صلح کر لو.
تصلحو، اگر تم خیر خواہی صلح جوئی کرو، اگر تم معاملات کو سنبھال لو اور اللہ سے ڈرو، فإن اللہ کان غفور الرحیم، تو بے شک اللہ ہے بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ تو یہاں پہ تصلحو و تتقو یاد رکھنا ہے، ان کے ساتھ ہے وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور وہاں ہے وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا۔ آگے تیسری جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ جو زیادہ ازواج، مطلب تعدد ازواج کا اگر معاملہ ہے، بہت ساری بیویاں ہیں اور ایک بیوی نے بس فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں نہیں رہ سکتی، بہت جھگڑے ہو رہے ہیں، بہت اگنور کیا جا رہا ہے، اور اگر وہ باہمی صلح کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی راہیں علیحدہ کر لیں، طلاق ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس سچویشن کو کیسے بتا رہے ہیں، وَإِن يَتَفَرَّقَا، یہ الف امپورٹنٹ ہے، دونوں اگر جدا ہو جائیں، یتفرقا یعنی کہ اہتمام کے ساتھ فرق ڈالنا، یعنی کہ جدا ہونا، ایک دوسرے سے جدا ہونا اہتمام کے ساتھ، یعنی دونوں کی طلاق ہو جائے، اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، اگر وہ دونوں اپنی راہیں الگ کر لیں، یغنی اللہ کلن، یغنی اللہ، اللہ غنی کر دے گا، کلن ہر ایک کو، من سعتہ، اپنی وسعت کے ساتھ، اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو، کلن ہے نا، ہر ایک کو، یغنی یعنی غنی کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، طلاق ایک دھبا سمجھا جاتا ہے، عورت کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو کوئی یہ دونوں اگر اپنی راہیں علیحدہ کر دیتے ہیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو غنی کر دے گا، یعنی کہ اس کے پاس بہت سارے اور آپشنز ہو جائیں گے، اس کو اس ایک ٹاکسک انوائرمنٹ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ اپنی راہیں جدا کر لیتے ہیں صلح صفائی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، بہت کوشش کریں کہ گھر بندھا رہے، گھر صحیح مطلب ٹوٹے نہ، لیکن اگر ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہ فرق آ جاتا ہے اور ایک دوسرے سے جدا ہو بھی جاتے ہیں، تو بھی اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو غنی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، وسعت کی بات اللہ تعالیٰ نے کی تو اللہ نے اپنا نام واسعاً حکیماً، حکمت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جو کام بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہوتا ہے، جو کام بھی ہوگا، اگر ایون طلاق بھی ہو جاتی ہے تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ کی وسعت یہاں پہ مینشن ہو رہی ہے، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، تو اس کو یاد رکھنا ہے۔ ہر بہت خوبصورت، خبیرہ ایک میں آیا ہے، غفور اور رحیم آیا ہے، واسعاً حکیم آیا ہے، تو ان تین آیتوں کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ یہ ان کا تعلق وہی جو فیملی میٹرز ہیں انہی سے ریلیٹڈ ہے، اور جس کا سلسلہ ہم نے پچھلی آیت سے سٹارٹ کر دیا تھا، یستفتونک، وہاں سے سٹارٹ ہو گیا تھا، تو جو لاسٹ آیت تھی، انشاءاللہ نیکسٹ آیت ہم نیکسٹ لیسن میں شروع کریں گے، آیت نمبر 131 سے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ آیتیں ایزی لگیں گی، ان کو بار بار پڑھیے، اور جو نئے ٹرمز آئے ہیں ان کو آپ نے بار بار زبان سے ادا کرنا ہے تاکہ یہ آپ کے حفظ میں پکے ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔